अकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम या मिन अनफासिकुम, अलबत्ता ताकीद तुम्हारे पास वो अजीम रसूल आए जो जिन्नों में से नहीं, फरिश्तों में से नहीं, किसी और मखलूक में से नहीं, फरमाया नौए इंसानी में से है। मिन अनफुसिकुम, अगर इसे पढ़ा जाए मिन अनफासिकुम, इसका मतलब होगा बड़े नफीस तरीन है, पाकीज़ा तरीन है, साफ और सुथरे है। इससे हुजूर की सफाई, सुथराई, पाकीज़गी, तहारत, नजाकत, नफासत और क्या हो सकती है। मेरे नबी पैदा हो तो सर सजदे में रख दे, और पैदा करने वाली आपकी वालिदा माजिदा फरमाए, अरे मेरा मुस्तफा आया था। हजरत सफिया करीब होने लगी और कहा कि मैं इन्हें गुस्ल दूं, मैं इन्हें नहलाऊं, मैं इन्हें धुलाऊं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हातिफ गैबी ने आवाज दी। अम्मा आमिना फरमाती है कि हातिफ गैबी से आवाज आई, ऐ नबी की फूफी जान पीछे हटो, इस महबूब पर किसी का एहसान नहीं, न किसी का एहसान हो सकता है। ये एहसान लेने नहीं आया, ये एहसान करने आया है। ये इस वजह से किसी को अपना मोहसिन बनाने नहीं आया, कोई इसे बनाए या संवारे, कोई इसे नहलाए या धुलाए। ये तो खुद मोहसिन कायनात बन के आया है, मोहसिन आजम बन के आया है सारी कायनात पर। आज इसी का एहसान होना है। आज मदीने वाले मुस्तफा आए हैं तो रब फरमाता है ये ताहिर भी है, मुतहर भी है, मुताहर भी है, मुतहर भी है, मुताहर भी है, मुज़क्की भी है, मुज़क्का भी है, मुअत्तर भी है, मुअत्तर भी है, मुअब्बिर भी है, मुअम्बर भी है। सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह, खिलाफत, आचार्य, ऐसे सुनोगे हुजूर का मिलाद, ऐसे सुनोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमसे आप ज्यादा थके हुए नहीं है, इतने ढिल्ले न बने। मैं बाहर भी जाता हूँ, लोगों का ज़ौक़ देखता हूँ। रात 2 महफिल मैंने सादकाबाद में पढ़ी, एक मगरिब के बाद, एक इशा के बाद। आज जमालदीन वाली पढ़ के आया। लोगों का ज़ौक़ हम भी देखते हैं, मगर तरंडा मोहम्मद पनाह वालों, एक एक जुमले पर आपका हाथ भी उठे और सुभान अल्लाह की आवाज भी आए। देखो ना, आपकी जबान जो है वो हुजूर का जिक्र करती रहे। मैं कहता हूँ मिलाद मनाना हर किसी के बस में ही नहीं है, हर किसी के बस में ही नहीं है। और रब ये तौफीक उसे अता करता है जो इस बात की अहमियत को जानता है कि नबी आए किसके पास, नबी की आमद किसके पास हुई। रब कहता है लक़द जाअकुम रसूलुन, रसूलुन, अलबत्ता ताकीद अजीम रसूल आए, अजमत वाले, शान वाले, मकाम वाले, मर्तबा वाले। और कोई नबी का मिलाद ना करे, मोहर मरे। पर मैं कहता हूँ नबी आए थे, पैसे वालों ने नबी का इस्तकबाल नहीं किया था। नबी का इस्तकबाल करने वाले कौन थे? अरे ये बिलाल था, ये सलमान था, ये अबू ज़र था, जिनके घर में न रोजाना कढ़ाइयाँ बनती, न गोश्त पकता था। वो गरीब लोग थे। मैंने कहा हुजूर की आमद का जश्न भी उन्होंने मनाया, इस्तकबाल भी उन्होंने किया। और सुनियो, अगर कोई बड़े पैसे वाला बंदा नबी का मिलाद ना मनाए, खफा न हुआ करो। ये हुजूर आए ही गरीबों के खाते में है, इस्तकबाल भी गरीब है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए हक व सुन्नत। हुजूर ने ऐसे तो नहीं फरमाया तूबा लिल गुरबा, 7 बार फरमाया तूबा लिल गुरबा, तूबा लिल गुरबा, तूबा लिल गुरबा। ऐ मेरी उम्मत के गरीबों, तुम्हें खुशखबरी है। एक बार नहीं 7 बार मुस्तफा ने बिशारत देकर फरमाया, ऐ मेरे गरीब उम्मतियों, तुमने मेरे आने की कदर भी की है, इज्जत भी दी है। सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ अगर तुम्हारे पास कोई बड़ा बंदा आए तो उसकी अहमियत तो तुम्हारे दिल में बड़ी है। लेटन भी करोगे, चरागा भी करोगे, कुर्सियां भी लगाओगे, मेजें भी लगाओगे, टेबलें भी सजाओगे, हुजूर और उसके आने पर इस्तकबाल भी करोगे, एहतमाम भी करोगे। रब कहता है लक़द जाअकुम रसूलुन, ये अजीम रसूल हो तुम्हारे पास आया है। न यहूदियों के पास आए, न नसरानियों के पास आए, न ईसाइयों के पास आए, न सिखों के पास आए, किसी गैर मुस्लिम के पास मेरे नबी नहीं आए। किन के पास आए? तुम्हारे पास आए, सुभान अल्लाह, तुम्हारे पास आए।
اچھا دیکھیں، دو باتیں ہیں. اگر کوئی بندہ کسی کے پاس بڑی شخصیت آئے نا، اگر وہ ان کی آمد کا استقبال نہ کرے، گلی کو صاف نہ کرے، گھر میں جھاڑو نہ لگائے، اور وہ کوئی اہتمام نہ کرے، انتظام نہ کرے، تو میرے بھائیو اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہو سکتی ہے یہ آنے والے کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، یا پھر یہ بیچارہ عقل سے فارغ ہے، یہ بیچارہ عقل سے پیدل ہے، اسے عقل ہی نہیں ہے کہ میں نے آنے والے کا استقبال کیسے کرنا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں، اس کے اندر عقل بھی نہیں. اور سنیے تمہیں مبارک ہو، حضور کی آمد کا استقبال ایسے کرتے ہو، ایسے کرتے ہو جیسے بھائی محمد ساجد کریم میروی صاحب نے اور آپ کے والد مکرم نے یہ اہتمام فرمایا. یہ بڑی ذوق والی محفل ہوتی ہے اور محبت والی ہوتی ہے. میں انہیں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. خدا کی قسم جو چاہتا ہے خدا ہم پر راضی ہو جائے، وہ جتنا ہو سکے مصطفیٰ کو خوش کرے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہو سکے حضور کو خوش کرے. سبحان اللہ. اور حضرت نے فرمایا نا، اگر طالب علم استاد کی تعریف کرے تو استاد خوش ہوتا ہے، اگر مرید پیر کی تعریف کرے تو پیر خوش ہوتا ہے. اگر تم حضور کی تعریف کرو گے، حضور کی آمد کے جشن مناؤ گے، خوشیاں مناؤ گے، کہ سرکار خوش نہیں ہوں گے؟ سبحان اللہ. میں نے کہا تمہیں رب نے دو باتیں عطا کر دی ہیں، تمہارے دل میں نبی کی محبت بھی ہے اور تم عقل بھی رکھتے ہو کہ نبی آئے ہمارے پاس ہے تو استقبال بھی ہم ہی کر رہے ہیں، استقبال بھی ہم ہی کر رہے ہیں، جشن ہم ہی کر رہے ہیں، آمد کی محفلیں ہم ہی سجا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، آپ کی عمر تھی 6 سال کی. کتنا عمر تھی؟ 6 سال کی. علماء کے درمیان آپ نے خطاب فرمایا، اور جتنے علماء آپ کا خطاب سننے والے تھے نا، اگر وہ الگ الگ آتے تو ہر ایک وقت کا مجدد ہوتا، وقت کا مجدد ہوتا. ان علماء میں 6 سال کی عمر میں میلاد النبی پر 2 گھنٹے کا خطاب فرمایا میرے امام نے. 2 گھنٹے کا خطاب. خدا کی قسم عشق و محبت لوگوں کے دلوں میں امام احمد رضا نے ایسی بھری ہے، قیامت تو قائم ہو سکتی ہے پر حضور کی محبت نکال نہیں سکتی ہے. وہ میرے امام جو محسن ہیں اہل سنت کے، جنہیں محسن اہل سنت بھی کہا جاتا ہے اور امام اہل سنت بھی کہا جاتا ہے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے 2 گھنٹے کا خطاب کیا. آپ نے فرمایا لوگ کہتے ہیں نبی کا میلاد مناتے ہو، دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھو حضور پیدا ہوئے، حضور نے پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھا اور یہ بتا دیا حضور نے کہ سر سجدے میں میں رکھ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے آنے کے بعد میں ناپاک نہیں، میں مصطفیٰ پاک ہی ہوں. سبحان اللہ. تبھی تو میں نے سجدہ کیا. اور سجدہ مصطفیٰ کی برکت یہ تھی، جعلت الارض، رب نے مصطفیٰ کے سجدے کی برکت سے ساری روح زمین کو مسجد بنا دیا. سبحان کیا بنا اللہ. دیا؟ مسجد بنا دیا. اور پھر بڑی قابل توجہ بات، حضور پیدا ہوئے، حضرت تشریف فرما ہے، ناڑا نہیں تھا وہ جو ناف والا ہوتا ہے، وہ نہیں تھا. علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی بچے کی پیدائش ہو تو ناڑا ضرور ہوتا ہے، وہ جو دھاگا ہے ناف والا وہ ضرور ہوتا ہے. کیوں؟ اس کے ذریعے تو اسے غذا ملتی ہے، خوراک ملتی ہے. مگر میرے آقا پیدا ہوئے تو وہ نہیں تھا. اس کا مطلب یہ رب نے بتا دیا، اور نور و بشر کے جھگڑوں میں مت پڑو. میں نے ماں کے پیٹ کے اندر بھی خوراک وہ نہیں بنائی جو عام بچے کی ہوتی ہے، میں نے خوراک کی نور کی بنائی ہے. یہ مصطفیٰ عام نہیں، نور العلا نور بن کے آیا، سبحان اللہ. نور العلا نور بن کے آیا. سبحان اللہ. آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے، وہ اندھے کیا جانے حضور کا مقام. سرکار کائنات ہر پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے، ہر پیر کے دن کا روزہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا آقا ہر پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ وہ دن ہے ولدت فیہ، جس میں میں پیدا ہوا، جس میں میں پیدا ہوا. پتا چلا میرے آقا پیر کے دن کا روزہ رکھ کے اپنا میلاد مناتے تھے، اپنا میلاد مناتے تھے. اچھا حضور کی 23 سالہ نبوی زندگی، نبوی ظاہری نبوی زندگی، ویسے تو نبوت کا تاج پہن کر آئے، مگر وہ حضور کی ظاہری نبوی زندگی جس میں حضور نے نبوت کا اعلان کر کے اور ظاہری طور پر نبی بن کر اس دنیا میں رہے.
اس دنیا میں ظاہری طور پر نبی بن کر رہے، ورنہ اگر کوئی کہ 40 سال کے بعد نبوت ملتی ہے تو میں کہتا ہوں رب قرآن میں فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا تھا۔ میں نے کب میثاق لیا؟ عالم ارواح میں، وہ عالم ارواح میں جن سے رب نے میثاق لیا، رب کہتا ہے وہ اس وقت نبی تھے۔ میں نے کہا پھر دنیا میں آئے کہ نہیں آئے؟ اگر مولوی جی نہیں آئے تو پھر قرآن کا خلاف ہے، اگر آئے تو معلوم ہوا عالم ارواح میں نبی تھے، تو یہاں بھی نبی بن کر آئے۔ ایک ہے نبی بن کر آنا، ایک ہے اظہار نبوت کرنا، اعلان نبوت کرنا، وہ الگ بات ہے۔ نبی تو ہر نبی بن کر آیا، پر اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں کیا ہے، اس لیے کہ اس وقت عقل تمام ہوتی ہے۔ اس وقت رب کہتا ہے اب اعلان نبوت کرو۔ اگر میں نے کہا نبوت 40 سال کے بعد ملتی ہے، جو عالم ارواح میں نبی تھے وہ کدھر چلے گئے؟ آئے دلیل سمجھو نا ذرا، وہ کدھر چلے گئے؟ ماننا پڑے گا وہ وہاں بھی نبی تھے تو یہاں بھی نبی۔ میں نے کہا ان کو حضور کے صدقے نبوت ملی، وہ عالم ارواح میں نبی تھے، حضور دنیا کے اندر آ کر بھی نبی نہیں۔ میں نے کہا کیسی بات کرتا ہے، ذرا اپنی عقل کا علاج کر، نبی تھے۔ ابھی تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا نا متا وجبت لکن نبوہ، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب عطا ہوئی؟ ابو ہریرہ نہیں جانتے تھے، 40 سال کی عمر میں حضور نے اعلان فرمایا۔ جب اعلان فرمایا ہے تو پھر نبوت بھی 40 سال کی عمر میں عطا ہوئی، مگر حضرت ابو ہریرہ جانتے تھے اعلان تو 40 سال کی عمر میں کیا۔ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی پہلے سے بن کر آئے ہیں، نبی پہلے سے بن کر آئے۔ اور جب حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیا متا کب، حضور جواب دیتے تب۔ سبحان اللہ، تب نہیں کہا، حضور نے فرما کنت نبیا وآدم بین الماء والتین، وفی روایت اخرى کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد۔ اے ابو ہریرہ تب کی بات نہیں، اس وقت تب بھی نہیں تھا، تک کی بات نہیں، تک بھی نہیں تھا، جہاں بھی نہیں تھا، کہاں بھی نہیں تھا، زمان بھی نہیں تھا، مکان بھی نہیں تھا۔ اب تب جب یہ کچھ بھی نہ تھا، آدم بھی نہ تھا، آدم بھی روح و جسم کے درمیان میں تھا، پانی اور مٹی کے درمیان میں تھا، ابھی تشکیلی مراحل سے گزر رہا ہے، تعمیری مراحل سے گزر رہا ہے۔ نبی تو نبی رہا، ابھی وہ انسان بھی نہیں بنا جو پہلا انسان ہے۔ بشریت کا نقطہ اولی بنا نہیں تھا، میرے نبی نبی تھے۔ میں نے کہا مولوی جی بتا تھے تو کیا تھے؟ اور ماننا پڑے گا نور علی نور تھے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور اس وقت بھی کیا تھے؟ نبی تھے، ابھی آدم بنے نہ تھے۔ معلوم ہوا اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں، آقا علیہ السلام 30 سالہ ظاہری نبوی زندگی، حضور نے ہر سوموار کا روزہ رکھا۔ اب اگر اس کو کیلکولیٹ کر لو تو کتنے میلاد بنتے ہیں؟ سبحان اللہ، علماء فرماتے ہیں 1196 جی میلاد میرے نبی نے اپنی زندگی میں کیے۔ اللہ اکبر، آپ توجہ فرمائیں، ہفتہ وار میلاد حضور نے کیا، اپنی ولادت کو یاد کر کے روزہ رکھا۔ میں نے کہا پتہ چلا نبی کی ولادت کو یاد کرنا بھی نبی کی سنت ہے، پھر اس میں عبادت کرنا یہ اور سنت ہے، پھر اس کے اندر اچھی اچھی چیزیں بڑھا دینا، درود پاک بڑھا دینا، نوافل بڑھا دینا، اس کے اندر لنگر کو بڑھا دینا، اس کے اندر باقی چیزیں ایڈ کر دینا، یہ سارے محبت کے تقاضے، عشق کے تقاضے، پیار کے تقاضے، عقیدت کے تقاضے، ذوق و شوق کے تقاضے، کہ سب کچھ ملا بھی مصطفیٰ کے صدقے، نچھاور بھی مصطفیٰ پر کر رہے ہیں۔ میں نے کہا حضور نے ہفتہ وار میلاد منایا، اگر ہفتہ وار میلاد منانا جائز ہے تو پھر سالانہ میلاد منانا بھی جائز ہے۔ سبحان اللہ، سالانہ میلاد کیسے بدعت ہو گیا؟ ہفتہ وار میلاد جائز ہے تو پھر سالانہ میلاد کیسے ناجائز ہو گیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقا عن نفسہ بعد ما بعث نبیہ، آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے عقیقہ فرمایا، کب؟ جب حضور نے اعلان نبوت کر دیا۔ کب؟ جب اعلان نبوت کر دیا۔
اعلان نبوت کر دینے کے بعد حضور نے کیا کیا؟ اپنا عقیقہ روایات کے اندر آتا ہے حضور کی طرف سے عقیقہ آپ کی ولادت کے 7ویں دن آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے فرما دیا تھا۔ تو پھر یہ کیسا عقیقہ ہے؟ میں کہتا ہوں امام احمد رضا خان سے نہ پوچھو، غزالی الزمان سید احمد سید کاظمی شاہ صاحب سے نہ پوچھو، یہ قائد ملت مولانا شاہ احمد نورانی سے نہ پوچھو۔ اگر ان سے پوچھا جائے تو شاید کوئی کہے یہ تو وہ ہیں جنہیں ہم نہیں مانتے، معاذ اللہ، تو انہیں کوئی تکلیف و پریشانی ہو۔ میں نے کہا بے شک ان سے نہ پوچھو، اور ان سے پوچھتے ہیں جس نے 75 بار چہرہ والضحیٰ کو دیکھا ہے اور 9ویں صدی ہجری کا محدث ہے امام جلال الدین سیوطی۔ آپ فرماتے ہیں لا تعاد العقیقۃ مرۃ ثانیۃ، عقیقہ ایک بار ہوتا ہے، عقیقہ 2 بار نہیں ہوتا۔ عقیقہ کتنے بار ہوتا ہے؟ ایک بار نہیں، توجہ آپ کی، عقیقہ 2 بار نہیں ہوتا، ایک بار تو آپ کے دادا جان نے کر دیا تھا، تو دوسری بار حضور نے کیوں کیا؟ عقیقہ کیوں کیا؟ امام سیوطی فرماتے ہیں دراصل بات یہ ہے، یہ عقیقہ نہ تھا اظہاراً للشکر ایجاداً للہ تعالی، فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت نے جو حضور کو وجود پاک کی دولت عطا فرمائی، حضور نے اس کے شکرانے میں 2 بکرے ذبح کیے اور لنگر پکایا، جس کو کہہ سکتے ہیں کہ حضور نے میلاد منایا۔ اتنی بڑی دلیل پر اتنی ڈھلی، سبحان اللہ۔ چلو ٹھیک ہے، پھر آپ ڈھلے تو پھر سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء حق اہل سنت، سبحان اللہ۔ لا تعاد العقیقۃ مرۃ ثانیۃ، عقیقہ 2 بار نہیں ہوتا، عقیقہ 1 بار ہوتا ہے۔ تو امام سیوطی فرماتے ہیں پھر یہ عقیقہ نہ تھا، یہ حضور اپنی میلاد کی ولادت کی خوشی میں بکرے ذبح فرما کے سرکار نے میلاد منایا۔ سرکار نے کیا کیا؟ میلاد منایا۔ یہ امام سیوطی لکھ رہے ہیں، اور دیگر محدثین نے بھی لکھا اگر حضور کا میلاد پڑھا جائے، حضور کی ولادت کا ذکر کیا جائے، مگر آپ کے والدین کا تذکرہ نہ ہو تو میلاد ادھورا رہ جاتا ہے، میلاد ادھورا رہ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضور کے ماں باپ حالت کفر میں فوت ہوئے، معاذ اللہ، نقل کفر نباشت۔ حضرات گرامی، سرکار کائنات امام الانبیاء جس اماں آمنہ کے شکم میں 9 مہینے رہے، کتنا؟ 9 مہینے رہے۔ حضور کپڑے کو ہاتھ لگائیں، اسے آگ نہ جلائے، سرکار کا خون مبارک کسی صحابی کے جسم میں چلا جائے، حضور فرمائے تجھ پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اگر کوئی خادمہ اور لونڈی آپ کا بول مبارک پی لے، سرکار فرمائے تجھے کبھی پیٹ کی تکلیف نہیں ہوگی۔ آقا علیہ السلام کے جسم پاک کے ساتھ کھجور کا تنا لگ جائے، سرکار اپنے قدموں کے نیچے دفن فرما دے، سبحان اللہ، اور اس سے پہلے اسے چوائس دے، اے کھجور کے تنے تو روتا کیوں ہے؟ کھجور کا تنا ہجر مصطفیٰ میں روتا ہے، فراق مصطفیٰ میں روتا ہے۔ اب سرکار پوچھتے ہیں روتا کیوں ہے؟ وہ حضور کے فراق میں رو رہا ہے۔ حضور فرماتے اچھا یہ بتا، اگر تو چاہے تو تجھے جنت میں لگا دوں، سبحان اللہ، اگر تو چاہے تو تجھے جنت میں لگا دوں، اگر تو چاہے تو تجھے، بولو ذرا محبت کے ساتھ، کیا فرمایا؟ جنت میں لگا دوں۔ جنت پتہ ہے کہاں ہے؟ ہائے ہائے، حضور نے یہ طفل تسلی دی ہے، طفل تسلی نہیں دی۔ اس کھجور کے تنے کو سرکار نے حقیقت واقعہ بیان فرمائی کہ رب کی جنت جہاں ہے وہاں میں چاہوں تو اس کھجور کے خشک تنے کو بھی لگا سکتا ہوں۔ یہ اختیار مصطفیٰ کی دلیل ہے۔ کس کی؟ اختیار مصطفیٰ کی۔ اب حضور نے فرمایا اگر تو چاہے تو تجھے جنت میں لگا دوں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم خاموش ہو گئے، کھجور کے تنا نے کچھ بولا، بلبلایا، آقا علیہ السلام نے اس کے بلبلانے کو سنا اور سمجھا۔ سمجھنے کے بعد حضور نے فرمایا میرے صحابہ یہ کہتا ہے مجھے جنت میں لگا دو۔ اب آقا علیہ السلام نے اپنے منبر کی جگہ پر گڑھا کھدوایا، اس کھجور کے تنے کو دفن کروایا۔ اب ایمان سے بتانا، کھجور کا تنا کہتا ہے جنت میں لگاؤ، میرے نبی اپنے قدموں والی جگہ پر اسے دفن کر رہے ہیں۔
اپنے قدموں والی جگہ پر دفن کر رہے ہیں۔ میں نے کہا حضور نے وعدہ خلافی کر دی، کوئی ملا تو آئے جرات کر کے دکھائے۔ میں نے کہا سرکار نے یہاں کیوں لگایا؟ اور حضور نے بتا دیا جنت کے متلاشیوں، جنت کہیں اور نہیں، مصطفیٰ کے قدموں کے تلے ہے۔ جنت کہیں اور نہیں، جنت بھی یہاں ہے۔ اگر جنت بھی چاہتے ہو تو آؤ حضور کے قدموں میں آ جاؤ۔ حضرات گرامی، آقا علیہ السلام نے اپنا میلاد خود منایا، عقیقہ فرما کر اور روزہ رکھ کر۔ اور حضور کے غلاموں، سرکار کا جشن بھی مناؤ، محبت کا اظہار بھی کرو، عقیدت کا اظہار بھی کرو، اور حضور کے ساتھ جتنا زیادہ عشق اور محبت کا اظہار کرو گے تو قبر میں حضور ایسے نہیں چھوڑ دیں گے، سبحان اللہ، لاوارث نہیں چھوڑ دیں گے، بلکہ حضور کا غلام پل صراط سے بھی گزرے گا نا تو جہنم بھی صدا دے کر کہے گی جز یا مومن فإن نورک عطف ناری، اے مومن تیزی سے گزر جا کہ تیرے نور ایمان نے میری آگ کو بجھا دیا ہے، میری آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ پائے کوبا پل سے گزریں گے حضور، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔ وہ ایک بادشاہ تھا نا، بڑا بے چین، ایک مرتبہ اپنے گھر کے کمرے میں پریشان ہو کر سر پکڑ کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کا وزیر آیا، اس نے چراغ روشن کیا، اندھیرا دیکھا، چراغ جلایا، کہا بادشاہ سلامت کیوں پریشان ہو؟ بادشاہ نے کہا پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے کمرے میں آیا، اندھیرا تھا، مجھے اپنے کمرے کا اندھیرا دیکھ کر قبر کا اندھیرا یاد آ گیا، قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ میں نے کہا کہ اگر اس کمرے کے اندھیرے کو میں برداشت نہیں کر سکا تو قبر کے اندھیرے کو کیسے برداشت کروں گا؟ یہ تو کمرہ بھی میرا ہے، اسی میں سوتا ہوں، اٹھتا ہوں، بیٹھتا ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، مگر اسی کمرے میں اندھیرا دیکھا تو پریشان ہو گیا، قبر کے اندھیرے کا کیا کروں گا؟ اس وزیر نے بڑا سیانہ تھا، بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا بادشاہ یہ بتا تو غلام کس کا ہے؟ سبحان اللہ، تو غلام کس کا ہے؟ اس نے کہا غلام تو مدینے والے مصطفیٰ کا ہوں، غلام تو محمد عربی کا ہوں۔ کہا بادشاہ پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرے نبی نے اس دنیا میں کتنا عرصہ نبوت ظاہری طور پر گزارا؟ اس نے کہا 23 سال۔ تو وزیر نے کہا 23 سال ظاہری عرصہ نبوت گزارا تو دنیا کو روشنیاں عطا کر دی، دنیا کو روشن کر گئے۔ فرمایا کہ سورج و چاند کا نور بھی مصطفیٰ کے نور سے روشن و تابع ہے، اتنا روشن کر دیا 23 سال کے عرصے میں۔ اب تو صدیاں ہو گئی، میرے مصطفیٰ زمین میں تشریف فرما ہے۔ اے بادشاہ بتا حضور نے زمین کو کتنا روشن کر دیا ہوگا؟ فرما حضور کی سچی غلامی اختیار کرنا تیرا کام ہے۔ فرما قبر میں جائے گا تو مصطفیٰ کے صدقے تیری قبر بھی روشن ہو جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ تیری قبر حضور کے نور پاک کے صدقے روشن ہو جائے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے نا کہ سرکار گنبد خضرا میں زندہ بیٹھے ہوئے، بے شک، جیسا کہ وہ حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہر پیر کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں نا، تو پھر سرکار کائنات اپنی امت کے اعمال کو دیکھتے ہیں، اگر کسی کا عمل اچھا ہو تو میرے آقا خوش ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، اگر کسی کا عمل خراب ہو، گندا ہو، معاذ اللہ، میرے آقا پریشان اور بے چین ہو جاتے ہیں۔ اب حضور کا میلاد منانے والوں، یہ مرضی آپ کی ہے، حضور کو خوش کرو یا حضور کو بے چین کرو۔ سرکار بے چین ہو کر بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ آج اگر ہم کوئی غلط کام کریں تو کہتے ہیں باپ کی بدنامی ہوگی، دادا کی بدنامی ہوگی، خاندان کی بدنامی ہوگی، مگر ہم گندا کام کریں گے، خدا کی قسم یہ ماں باپ کے رشتے تو دنیا تک محدود ہیں، حضور کا رشتہ تو قبر میں بھی کام آئے آئے آئے، سبحان، حشر میں بھی کام آئے گا۔ کیوں؟ یہ جو استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے، یہ جو پیر اور مرید کا رشتہ ہے، یہ جو آقا اور امتی کا رشتہ ہے، یہ رشتے ہیں روحانی۔ قیامت کے دن خونی رشتے مٹ جائیں گے، روحانی رشتے نہیں مٹیں گے، یہ اس وقت بھی زندہ رہیں گے، یہ اس وقت بھی زندہ
زندہ رہیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، فرما ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، قیامت کے دن کوئی کسی کے ساتھ الیک سلیک بھی نہیں کرے گا، دیکھ بھال بھی نہیں کرے گا، باپ بیٹا ایک دوسرے سے بھاگیں گے، ماں اور بیٹی ایک دوسرے سے بھاگیں گے، دوست دوست سے بھاگے گا، یار یار سے بھاغے گا، مگر خدا کی قسم ایک حضور تو ہوں گے نا جو رب کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو کر یہی فرما رہے ہوں گے اللہم اغفر لامتی اللہم اغفر لامتی۔ جب باب شفاعت کھل جائے گا حضور پھر کہہ رہے ہوں گے انا لہا انا لہا انا لہا، وہ در در کی ٹھوکریں کھا کے آنے والوں کہیں اور نہ جاؤ، آؤ مصطفیٰ کا در کھلا ہے، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤ، دامن رحمت میں آ جاؤ، حضور کے اس سائبان کے نیچے فرمایا آ جاؤ، حضور کے لواء الحمد کا جھنڈا حاصل کر لو اور سایہ حاصل کر لو۔ حضرات گرامی یہ حضور صدا دے رہے ہوں گے، حضور کی طرف سے صدا دی جا رہی ہوگی، اس لیے فرمایا ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر، سبحان اللہ، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں حضور کا میلاد منانے والوں، جو حضور کو خوش کرے گا خدا کی قسم حقیقتاً حضور کا وفادار امتی وہی ہوگا۔ آپ دیکھیں حضرت خبیب جیل کے اندر ہیں، کفار کی تحویل میں ہیں، انہوں نے کھانا پینا بند کر دیا، جب جان بلب ہوئے نا، جان نکلنے کو آئی تو آپ کو انہوں نے شراب پیش کی اور خنزیر کا گوشت۔ مجبوری کی حالت میں بندہ کھا کر جان تو بچا سکتا ہے، قرآن بھی اجازت دیتا ہے، ہمارا دین بھی اجازت دیتا ہے، مگر حضرت خبیب نے کیا کہا؟ کافر کہتے خنزیر کا گوشت کھاؤ، شراب پیو، آپ فرماتے نہ شراب کا گھونٹ بھروں گا نہ خنزیر کی بوٹی کھاؤں گا، جان دے دوں گا لیکن یہ کام کبھی نہیں کروں گا۔ وہ کہتے تیرے دین میں جائز ہے کر لو، حضرت خبیب کہتے بے شک مجبوری کی حالت میں کر تو لوں، پر کوئی کل کو بدبخت کہے گا ہم نے دیکھا تھا نبی کا غلام تھا، نبی کا امتی تھا، نبی کا صحابی تھا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا تھا، خنزیر کھا رہا تھا، شراب پی رہا تھا۔ فرمایا میرے مصطفیٰ کی عزت پر کوئی حملہ کرے، کوئی انگلی اٹھائے، فرمایا جان دینا تو برداشت ہے پر مصطفیٰ کی عزت پر انگلی اٹھے یہ برداشت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت صحابہ۔ اے حضور کے غلاموں، حضور کے وفادار امتی بنو۔ میں کہتا ہوں جان بلب ہے اور موت کی کشمکش میں ہے، پر شراب بھی نہیں پیتے، خنزیر بھی نہیں کھاتے، کیوں؟ تاکہ کوئی حضور پر انگلی نہ اٹھا دے، کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کا غلام حرام کھا رہا ہے، نبی کا غلام شراب پیتا ہے۔ آج ایک دوست نے بتایا کہ میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی، میں نے اس کو دعوت اسلام پیش کی تو اس نے کہا میں کیسے کلمہ پڑھ لوں کہ جتنا چور جیلوں کے اندر مسلمان ہیں اتنا غیر مسلم بھی نہیں، جتنا شراب کے کیس میں پکڑے ہوئے مسلمان ہیں جیلوں کے اندر اتنا تو غیر مسلم بھی نہیں، ہمارے سکھ بھی نہیں، ہندو بھی نہیں۔ چوری کرے تو مسلمان، شراب پیے تو مسلمان، حرام کھائے تو مسلمان، سود کھائے تو مسلمان، بدکاریاں کرے تو مسلمان۔ کہا کیسے میں کلمہ پڑھ لوں؟ تمہارا حال تو یہ ہے۔ میں نے کہا حضور کے غلاموں، نبی کی عزت پر دھبے نہ لگواؤ، سرکار کو بدنام نہ کرو، ذرا عقل کرو، حیا کرو۔ خدا کی عزت کی قسم ہم نعرے بھی لگائیں پر حضور کو بدنام بھی کریں۔ میلاد کا واسطہ ہے حرام کھانا چھوڑ دو، حضور کی عزت کا واسطہ ہے سود چھوڑ دو، حضور کی عزت کا واسطہ ہے یہ سارے دھندے حرام کے چھوڑ دو، ورنہ مصطفیٰ کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ غلط کام کر کے آتا ہے تو کہتا ہے باپ کو کیسے منہ دکھاؤں؟ قیامت کے دن ہم اسی حال میں جائیں تو حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمارے آقا تو زندہ ہیں، ہمارا تو ایمان ہے، یہ تو وہ بدبخت لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، نقل کفر کفر نباشت۔ اور میں نے کہا اگر تجھے نظر نہیں آتے تو پھر اپنی آنکھ کا علاج کر، اپنے ایمان کے تقاضے پورے کر۔ لگتا ایسا ہے
کہ تیرا ایمان ضعیف ہے، کمزور ہے، اس میں نفاق داخل ہو گیا ہے، ورنہ 40 کافر حضور کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے ہیں۔ 40 کافر میرے آقا گھر سے باہر آئے نا تو کسی کافر نے دیکھا نہیں، آیا کسی کافر کو نظر، میں نے کہا ہمارے بزرگوں کو نظر آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے دیکھا نا تو فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ایک بار منکرین حیات انبیاء کو قرآن سے دلائل دیے، حدیث سے دلائل دیے، او بدبختو میرے نبی کو مردہ کہتے ہو، آؤ یہ آیت، یہ آیت، یہ آیت، یہ حدیث، یہ حدیث، یہ حدیث، آیات و حدیث کے انبار لگا دیے۔ فرمایا یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ۔ اب مصطفیٰ کی حیات پر کام کیا۔ میرے امام احمد رضا نے، مصطفیٰ نے جلوہ دکھایا، جب مصطفیٰ نے مکھڑا دکھایا میرے امام نے پھر کہا تو زندہ ہے واللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ آپ ڈھلے ہیں بڑے، ذرا سبحان اللہ کے ساتھ داد دینا، مجھے بھی پتا سبحان ہے اللہ۔ ڈھلے پڑ جاتے ہو، اپنے بزرگوں کے کام پر بھی تم داد نہیں دے سکتے۔ سبحان حضور اللہ۔ کے دیدار کی بات آئے، میں کہتا ہوں عاشق سن رہے اور سست رہے تو وہ عاشق نہیں، وہ چوری کھانے والا مجنوں ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ مجنوں سے پوچھا گیا نا کہ تو مجنوں ہو گیا ہے، اس نے کہا مجنوں نہیں، کہا دیوانہ ہو گیا ہے، کہا دیوانہ نہیں، میں عاشق اور محب ہو گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ عاشق اور محب میں فرق ہے، مجنوں اور دیوانے میں بھی فرق ہے، مگر حضور کی بارگاہ میں عشق، محبت، جنون اور دیوانگی یہ سب قبول ہو جاتی ہے، یہ سب قبول ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ حضور کی بارگاہ میں جو حضور کا دیوانہ بن جائے۔ دیکھو نا آپ پارٹیوں کے جیالے بنتے ہو نا، بھلے پارٹیوں کے جیالے بنو مگر یہ کبھی کام آتے ہیں کبھی کام نہیں آتے۔ حضور تو ایسے لیڈر ہیں، خدا کی قسم پیدا ہوئے تو تمہیں یاد کیا، سبحان اللہ۔ غار میں گئے تو تمہیں یاد کیا، لامکاں کی بلندیوں پر گئے تو اللہ نے فرمایا محبوب تیرے اور میرے سوا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضور نے کیا فرمایا، کیا عرض کیا؟ مولا اپنی امت کی بخشش مانگتا ہوں، سبحان اللہ۔ اپنی امت کی بخشش مانگتا ہوں۔ حضرات گرامی ہم تو کہتے ہیں کہ حضور ہمارے بزرگوں کو نظر آئے، 40 کافر، 80 آنکھیں، میرے نبی باہر آئے، برقع پہن کر نہیں آئے، کھلے بندو آئے، سب کے سامنے آئے، سر عام آئے۔ سبحان میں نے اللہ۔ کہا کہلوائے مجاہد اور برقع پہنے، آئے ہیں کہلوائے مجاہد اور برقع پہنے، میں نے کہا نہ یہ مجاہد ہے نہ یہ غازی ہے، وہ غازی تو علم و دین ہے، بے شک داڑھی منڈواتا تھا، وہ بظاہر بد عمل بھی تھا، بظاہر کوئی عبادت نہیں، ریاضت نہیں، شکل نہیں، عمل نہیں، پر عزت مصطفیٰ کی بات آئی تو غازی علم الدین نے کہا وہ جو محبت مصطفیٰ کی چنگاری ہے اب وہ روشن ہو گئی ہے، اب وہ چمک اٹھی ہے۔ غازی نے دیکھا کہ آج راجپال نے میرے نبی کی بے ادبی کی ہے، چھرا اٹھایا کپڑوں میں چھپایا، چلے گئے لاہور کی انال کلی بازار میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ کہو سبحان اللہ مت تو ساری غازی بڑھ کو ہو، سبحان اللہ۔ بلوامن تے بلے سو تا والا افسوس ہے۔ سبحان اللہ۔ غازیوں کی بات آئے اور یار سبحان اللہ کی پھر صدا نہ آئے تو میں کہتا ہوں پھر کہاں بیٹھے ہو تم؟ یا تو کسی اور چیز میں محو ہو، حضرت یہاں حضرت کی عقل وہاں، وہی ہے نا پھر۔ غازی چھرا کپڑوں میں چھپاتا ہے اور انارکلی میں چلا جاتا ہے، راجپال کے سینے میں گھونپ دیا، جہنم رسید کر دیا اور غازی کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا۔ قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال مقدمہ لڑنے والا، محمد علی جناح مقدمہ لڑنے والا، میں نے کہا وہ بھی مسلم لیگ تھی مگر اس مسلم لیگ کا بانی غازیوں کے مقدمے لڑتا رہا، اور اب بھی نام نہاد مسلم لیگی ہیں مگر یہ عاشقوں کو پھندے پہ لٹکا دیتے ہیں۔ غازی علم الدین کا مقدمہ ایک بانی مسلم لیگ نے لڑا تھا اور آج کے بانی مسلم لیگ نے غازی ممتاز حسین کو سوری کے پھٹے پہ چڑھا دیا۔ میں نے کہا عاشقوں کو شہید کرنا یہ تو کافروں کا کام تھا، ارے تم نے کافروں والا کام کر دیا۔ محمد علی جناح، ڈاکٹر علامہ اقبال غازی علم الدین کے پاس آئے، کہنے لگے اپنے بیان سے مکر جاؤ، کہ نہ میں نے قتل کیا ہے نہ میں جانتا ہوں۔ غازی علم الدین نے کہا محمد علی جناح، ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب یہ بتاؤ وہ اپنے بیان سے کیسے پھر سکتا ہے جو روزانہ حضور کا دیدار کرتا ہو؟
जिसे सरकार मुखरा दिखाते हो वो अपने बयान से फिर कैसे सकता है? बुजुर्ग के मुलाकात के लिए जेल की कोठरी में मौजूद नहीं थे, आप वहां पर मौजूद नहीं थे। थोड़ी देर के बाद आए ना, पूछा गाजी कहाँ गए थे? गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने कहा अभी मौला अली आए थे, हाथ से पकड़ कर ले गए थे, हुजूर से मुलाकात करके आ रहा, हुजूर से मुलाकात करके आ रहा हूँ। यूं हुजूर पर कुर्बान हो जा। वो गाजी इल्मुद्दीन दाढ़ी में मुड़वाता था, अभी ताश खेल के आया था, मगर इज्जत मुस्तफा की गैरत के ये आलम था तो बर्दाश्त न कर सका, उसने तहैया कर लिया नबी के गुस्ताख को अगर जहन्नम रसीद करूंगा तो मैं ही करूंगा। इसलिए तो कलंदर लाहौरी को कहना पड़ा, वो बड़े बड़े नमाजी पीछे रह गए, रोजेदार पीछे रह गए, हाजी पीछे रह गए, उम्रा करने वाले हर साल वो पीछे रह गए। फरमाया कि आप पे तो जाहिद पीछे रह गए। लोहारा दा मुंडा बाजी ले गया, लोहारा दा मुंडा बाजी ले गया। फरमाया कि ये हुजूर की इज्जत और अजमत पर कुर्बान होने की वजह से एक लम्हे में इतना बड़ा मकाम मिल गया, एक लम्हे में इतना बड़ा मकाम मिल गया। हजरत गिरामी हम तो कहते हैं हुजूर जिंदा है, हुजूर क्या है? जिंदा है। 40 काफिर 80 आंखें, मगर कोई देख ना सका, कोई देख ना सका। मैंने कहा वो भी नहीं देख सके, हालांकि हुजूर जहरी हयात के साथ थे। अगर तुझे नजर नहीं आते फिर अपना खून टेस्ट करा, अपना चेक अप करा। क्या करा? अपना चेक अप करा कि कहीं खून उधर तो नहीं मिल रहा है, उधर तो नहीं मिल रहा। अरे हमारे बुजुर्गों को तो नजर आते हैं। मैंने कहा फिर पूछना शेख सादी को कौन नजर आया? ऐ सादी बता, जिंदा नजर आया था कि मुर्दा? हाय हाय, शेख सादी ने कहा ना, बलगल उला बे कमाल ही कशफत तुजा बे जमाल ही हसनत जमीओ खिसाल ही सल्लू अलैहि व आलिही। ये तो हुजूर ने फरमाया था ना। हजरत बाबा निजामुद्दीन औलिया ने कहा खिसराओ कोई हुजूर की शान में नात बना, उसने नात बनाई। आफा कहा गर्दी दाम मेहरे बुता मर्जी दाम बिसियार खूबा दी दाम लेकिन तो चीजें दी गई। फरमा खिसराओ नात तो बड़ी अजीम लिखी है मगर उस नात जैसी नहीं है जो सादी की नात है। कहा हुजूर बड़ी मेहनत से मैंने ये नात लिखी पर सादी की नात जैसी क्यों नहीं? आपने फरमाया इसलिए नहीं है कि तेरे चारों मिसरे अपने हैं, सादी के 3 मिसरे अपने थे, चौथा रसूलुल्लाह का था, चौथा रसूलुल्लाह का था। अल्लाह अकबर। मैंने कहा फिर जाना हजरत सैयदना मेहरे अली से पूछ कि तुझे मुर्दा नजर आया था कि जिंदा? जब आपने कहा था इस सूरत नू मैं जान आखा कि जाने जहान आखा। मैंने कहा ये हमारे बुजुर्ग हैं जो चेहरा देखते हैं तो फिर नात पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह, फिर नात पढ़ते हैं। हजरत गिरामी कासिम नानूतवी ने लिखा ना कि जैसे एक चिराग के ऊपर बाल्टी रख दो तो कोई ये नहीं कहता कि चिराग बुझ गया है, हर कोई ये कहता है कि चिराग पर बाल्टी का पर्दा आ गया है। फरमाया मेरे नबी गुंबद खजरा में जिंदा हैं, सिर्फ हुजूर के जिस्म अतहर पर गुंबद खजरा का पर्दा आ गया है, पर्दा आ गया है। मैंने कहा ननूतवी साहब ने लिखा है कि हुजूर रोज़े अनवर में बैठे हैं, हयात हैं, जिंदा हैं। देखो हुजूर की हयात का अकीदा मानोगे ना, खत्म नबुव्वत का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा, हुजूर की नमो से रिसालत का भी तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा। हज़रात गिरामी दुआ करता हूँ परवरदिगार